हमने तो किसी से कोई ज्यादती नहीं की। बस उसको बाजियाब करवा दें बस। इशफाक को अमन दो, उनकी याद आ रही है। कैसा अमन हमें दिया जा रहा है? अगर आप हमें अमन नहीं दे सकते तो हमें लिहाजा असला फराम किया जाए, हम अपनी हिफाजत खुद करें और आप चूड़ियां पहन के घर में बैठ। क्या ये हमारे साथ तो जुल्म हुआ, ठीक है ना। हमने तो किसी से कोई ज्यादती नहीं की। बस उसको बात मेहरबानी। जी, यहाँ पर अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ये इतना बड़ा सानिया हो गया, ये तो शहर का एरिया है, अभी आप क्या कहेंगे, कैसे शहर के हालात हैं, क्या होगा? सर शहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं, हर शख्स खौफ और रहस में मुब्तला है। तो वज़ीर आला से यही गुजारिश है कि इसके हालात बेहतर किए जाएँ, इसको इशफाक को बाजियाब करवाया जाए। कैसा अमन है कि रात छोटा भाई बच्ची की दवाई लेने के लिए निकला है, उसकी बच्ची को चपेड़े मारी हैं, उसके साथ जो दोस्त था उसका उसको चपेड़े मारी हैं। ये कैसा अमन बरकरार है? मैं डीआईजी पंजाब से सवाल करता हूँ, लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स हम अदा करते हैं आपकी तनख्वाहों पे, ये कैसा अमन हमें दिया जा रहा है? अगर आप हमें अमन नहीं दे सकते तो हमें लिहाजा असला फराम किया जाए, हम अपनी हिफाजत खुद करें और आप चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जाए। अभी रैशमी मेरा भाई है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या आम इंसान रात के टाइम चादर लेके असला लेके रोड के ऊपर निकल सकता है? हम खाली हाथ जा रहे होते हैं, हमें पुलिस वाले 10 मिलते हैं, वो हमें कहते हैं आप इधर आएँ, चेक करते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो कैसे शहर के अंदर सरेआम फिर रहे हैं, बंदूकें ली हुई हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, चादरें ली हुई हैं, गैर कानूनी तरीके से फिर रहे हैं। ये हमारी पुलिस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? हमारा हुकूमत से मुतालबा है, सख्त किस्म का मुतालबा है कि ये हमारे साथ का बात को अमन दें। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बड़े, हम बाहर निकलने से डरते हैं। अभी एक मासूम बच्ची है, वो बीमार है, वो भाई उसकी दवाई लेने के लिए जा रहा था। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम बाहर रात को किसी को इमरजेंसी बन जाए हम बाहर निकल जाएं? तो बराए मेहरबानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज से स्पेशली गुजारिश है कि ये हमारे ज़िले को देखें, हमारे तहसील को देखें, हमारे भाई को बाजियाब करवाएं। जी, यहाँ पर आपने शहरियों की बात सुन कर, जी हमारा ये हक नहीं है कि अगर रात को हमें इमरजेंसी हो जाए तो अपने किसी मरीज़ को लेकर जो है हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते। इतना खौफ राज है कि लोगों में अब जो है ना वो उसका डर पैदा हो गया है कि डाकू कहीं भी किसी वक्त किसी जगह भी पहुँच सकते हैं और वहाँ से बंदे को उठाएंगे और उठाकर कच्चे में ले जाएंगे। तो आला हुकाम से अहले इलाका की अपील है कि एक तो अशफाक को फिलफौर बाजियाब करवाया जाए और इन बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल किया जाए, ताकि दोबारा कोई शहरी जो है वो डाकुओं के चुंगल में ना आए और ना उसको यहाँ से अगवा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वक्त था जब अगवा बराए तावान वारदात को बड़ा खौफनाक वारदात तस्वुर किया जाता था। किसी भी थाना के इलाका में अगर अगवा बराए तावान हो जाती, थाने के नहीं बल्कि सर्कल में या ज़िला में भी अगवा बराए तावान की वारदात हो जाती, तो वहाँ के SHO, DSP, DPO के लिए एक अजाब होता था। लेकिन अब रहीम यार खां की अगर मैं बात करूँ तो रहीम यार खां में अगवा बराए तावान इस तरह हो रहा है जैसे आम लड़ाइयाँ, आम चोरियाँ, जैसे किसी की भैंस चोरी हो गई। वो भैंस चुराना भी मुश्किल है, आदमी उठाना बड़ा आसान है, क्योंकि भैंस को आपको फिर जब लेके जाते हैं वो स्लो जाती है, फिर जनाब उसका खुरा भी रवां हो सकता है, फिर वो भैंस ऐसा ऐसा चलेगी, भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। बंदे का क्या है, 4 मोटरसाइकिल या 3 मोटरसाइकिल पे आप आएँ, मुसल्ला हों, बंदे को उठाएं, मोटरसाइकिल पे डालें और आप लेके चले जाएं। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि मुझे कुछ फिगर्स मिले हैं कि रवां साल में कुछ 79 जो लोग हैं रहीम यार खां सादकाबाद से अगवा हुए, और उसमें कोई भी एक नहीं है सिवाय मुझे वो याद हैं 5 हिंदू जो वापस किए तनवीर इंदर ने, जिसके पैसे नहीं लिए, उसके बदले वादा लिया था। सब नहीं मुबैना तौर पर पैसे दिए। ये झूठ है कि बंदे पुलिस की कारकर्दगी से वापस आए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स देता हूँ अभी कि ये 22 सितंबर के बाद पहला एक अगवा हुआ था जी, कोट सब्जल के अली सैफ जट अगवा हुआ और उसका 1 करोड़ रुपये तावान मांगा गया। अब पता नहीं अली सैफ वापस आया नहीं आया, क्योंकि जब ये बेचारे वापस आते हैं ना बोलते हैं ना ये कोई बयान देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे 2 लोगों के अगवा पे बड़ा दुख हुआ। एक दुख हुआ जी, वकार ट्रेडर जो है चौक चदर से, वहाँ के वकार बच्चा है, ये दुकान पे बैठा हुआ था और दिन दिहाड़े लोग आते हैं और आके मोटरसाइकिल पे 4 लोग हैं, 5 हैं, फायरिंग करते हैं, उस बच्चे को दुकान से उठाते हैं,
اور پھر چوک چدھڑ اتنا رش، اتنے لوگ، اور پھر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وقار سومرو نام ہے جی اس بچے کا، اور کسی کوئی عظیم سومرو ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، جس طرح وہ کھڑے ہو کے سڑکوں پہ، جس طرح انہوں نے احتجاج بھی کیا لوگوں نے چوک چدھڑ میں، اور جس طرح ان کی میں نے باتیں سنی، یقین جانے دل کانپ جاتا ہے۔ جو اولاد والا آدمی ہے، جس کی بچے ہیں، اور اس کے بچے کو اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو کوئی اغوا کرے، تو بڑی عجیب میری طبیعت ہوئی، اور وہ بچہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے ان کا بیان بھی سنا کہ جی وہاں سے کوئی ہارڈلی کوئی میرے خیال میں کوئی 100 فٹ کے فاصلے پہ وہ جو نئی گاڑیاں آئی ہیں وہ بھی کھڑی ہوئی تھی جی، بختر بند گاڑی یا واٹ ایور جو بھی وہ گاڑی تھی، وہ کہتے ہیں وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، اس میں سے کوئی نہیں آیا۔ مبینہ طور پر اب زیادہ بہتر وہاں کے افسران بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، پھر موسیٰ نگر سے اللہ یار ملک کو اغوا کر کے لے گئے ہیں یہ جی۔ اچھا، یہ اللہ یار ملک جو ہے، آپ کو یاد ہوگا سانحہ ہوا تھا چوک ماہی میں، جب اندڑ کے کوئی 8-9 لوگ بیچارے بے گناہ جن کو مار دیا گیا پیٹرول پمپ پہ، اور وہاں چن چن کے مارا گیا، جس میں یہ تنویر اندڑ تھا، جانو اندڑ تھا، وہ ایک دشتی تھا، یہ سارے مل کے انہوں نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح مارا اور جس طرح وہ منتیں کر رہے تھے۔ اب اس میں اسی کا ایک بھائی اللہ داد، وہ بھی اس میں مارا گیا تھا، یہ جو اللہ یار اغوا ہوا ہے موسیٰ نگر سے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ریس نبیل احمد صاحب ہیں جی، ریس خاندان وہاں سٹیٹ ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھونگ تھانہ، اس میں 4 سٹیٹس ہیں جی۔ اب ایک سٹیٹ تو شاید نواز آباد ختم ہو گئی ہے، 3 ابھی بھی ہیں، جس میں بھونگ ایک سٹیٹ ہے، جس میں یہ ریس صاحبان ہیں سارے، ریس منیر، ریس شبیر، ریس وزیر، ریس محبوب، یہ ہو گئے۔ اور دوسرے سٹیٹ جو ہے وہ مخدوم صاحب کی ہے جی، مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، ان کے بھائی علی اکبر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، سارے یہ ایک سٹیٹ ہے، ان کی سلطنتیں ہیں وہاں جی۔ اور تیسری وہاں جمال الدین والی، اگر آپ وہاں سے گزریے، جمال الدین والی کہلاتی ہے۔ اور پھر رحیم آباد سٹیٹ ہے، جہاں لغاری صاحبان ہیں، اور لغاری صاحبان اظہر لغاری، ان کے بھائی ایم این اے رہے، ابھی اظہر لغاری بھی ایم این اے ہیں، اور بڑے پاورفل لوگ ہیں جی۔ ہمیشہ ان کی حکومت میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے، یا ریس صاحبان رہتے ہیں، یا لغاری صاحبان رہتے ہیں، یا مخدوم صاحب تو کیونکہ پیپلز پارٹی میں ہیں ادھر، وہ بھی اقتدار میں ہی رہے ہیں، کبھی ان کا اقتدار غروب نہیں ہوا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ریس نبیل کے رقبہ سے اس کو اٹھا لیا گیا جی۔ پھر 4 اکتوبر کو جی نظام آباد سے رفیق سلنگی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، رفیق سلنگی کو اغوا کرتے ہیں۔ پھر اس کا ساتھ ہی ایک ڈیرہ ہوتا ہے رشید سلنگی کا، رشید سلنگی نہیں ملتا، لیکن اس کے چوکیدار کو پھر یہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، نواز نام ہے، نواز شانڈیا جی، اس کو اغوا کر کے لے گئے، اور اس کا موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے غریب آدمی کا۔ پھر علی جٹ کوئی ہے جی گولے دا گوٹ کا، اور ایک امجد المانی نواز آباد کا، یہ 2 شخص، علی کی تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی علی جٹ کی، جس میں وہ گولے دا گوٹ کا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، ہتھکڑیاں اس کو لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر امجد المانی نواز آباد سے گیا، بیچارہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی کل کی جو یہ 2 دن پہلے کی ایک واردات میں نے ویڈیو دیکھی، جس میں لنڈا پھاٹک چک نمبر 165 پولیس ہے اغوا کرتے ہیں جی اشفاق مغل کو، اور اشفاق مغل اپنی بچے کو یا بچی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جا رہا تھا، تو اس کو بھی ڈاکو نے اغوا کیا۔ 5 لوگ آئے 2 موٹر سائیکلوں پہ، اس کے ساتھ شاید اس کا بھائی تھا، اس کو تھپڑ بھی مارے، وہ اس کا بیان بھی میں نے سنا ہے، اور اس بچی کو بھی وہ اتار دیا انہوں نے، اور اس کو ساتھ لے گئے۔ اس کا باپ رو رہا ہے، کرلا رہا ہے سڑکوں پہ کھڑے، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ سارے۔ اور پھر گلشن عثمان رحیمیار خان سے 2 نوجوان اغوا ہوئے ہیں جی، عمیر افضل ہے اور سکندر نعیم ہے، 13 پی کے پلی قریب سے ان کو اغوا کیا گیا۔ اور اس سے پہلے کوٹ سماوا سے ایک بچہ جس کی ویڈیو جسے پانی میں انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، رو رہا تھا، مار رہے ہیں، رو رہا تھا، پھر اس کی ایک اور اس کے ساتھ ایک شخص تھا، ان کو کوٹ سماوا سے اغوا کیا گیا، یہ واپس ہو گئے ہیں پیسے دے کے۔ اور ایس ایچ او کوٹ سماوا نے بڑے اپنے وہ چوڑا ہو کے بیان دیا تھا کہ میں برآمد کر کے لایا، کچھ بھی نہیں تھا ایسا، پیسے دے کے واپس ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہاں کے لوگ متحرک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ کچے سے لوگ آتے ہیں، اب کچے سے نہیں آتے، یہاں سے لوگ جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے یا کرمنلز ہیں، وہ رحیمیار خان شہر سے بندے اٹھاتے ہیں، صادق آباد سے اٹھاتے ہیں،
ارد گرد کے علاقوں سے اٹھاتے ہیں. اور پھر یہ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے، یہ جو کوٹ شوابہ والے ہیں انہیں پھر ادھر کہیں رکھا گیا. یہ جو چولستان میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نواب صاحب کا وہ رقبہ 3,25,000 ایکڑ جو ان کی شکارگاہ تھی وہ ہماج گاہ ہے اس وقت، کرمنلز کی ہماج گاہ ہے، جس میں پورے بلوچستان سے سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے 50 مربع 100 مربع 200 مربع زمین لی ہوئی ہے، بڑے سستے لیے ہوئے ہیں. اور وہاں بھی اس وقت جو ہے وہ راج ہے. یوں سمجھ لیں کہ جی جنگل کا قانون ہے وہاں، کہ جو تگڑا ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے وہ وہاں کامیاب ہے. پھر یہ سارے کرمنل اب وہاں جا کے بندہ بٹھاتے ہیں اور پھر وہاں سے لے کے یہ کچھے میں پہنچا دیتے ہیں. یہ بکتے ہیں جی، یہ بچے بھی بکے، ان کو بھی پہلا سودا ہوا، ان کا کوئی 50-60 ہزار لاکھ میں ہوا ہوگا. اب آگے جا کے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ناظرین ایک خبر اور بھی ہے کہ جی پولیس نے اب اپنے جو وعدے ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دی ہے. تنویر ہندڑ کی جو زمین تھی وہاں چوک مائی میں، ان کو رئیس امیر حمزہ ہیں، ان کے مینیجر محمد بخش جو ہے وہ کاشت کر رہے ہیں، وہ اس کی زمین کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اسی طرح اور ایک ایم پی اے صاحب ہیں، ان کے مینیجر ہیں جی، وہ گل حسن لولائی کی جو 22 ایکڑ زمین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ 11 لوگ واپس ہوئے جو موٹر وے سے اٹھائے گئے تھے، اس کے بدلے پھر یہ ہوا تھا کہ جی 22 ایکڑ زمین گل حسن لولائی کی وہ کاشت کی جائے گی اور اس کا جو پیسے ہیں اس کو بھیجے جائیں گے. اسی طرح جو تنویر ہندڑ کی زمین ہے 25 ایکڑ وہ کاشت کی جائے گی اور اس کا جو بھی پیسے ہیں وہ ان کو بھجوائے جائیں گے. ناظرین اس وقت پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے. جو اشارے ہیں وہ مثبت اشارے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ہر طرف امن ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، پنجاب بہت اچھا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں اس پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ناظرین مجھے ہمیشہ دکھ رہا ہے اس بات کا کہ کیا یہ لوگ جو صادق آباد کے لوگ ہیں، رحیم یار خان کے لوگ ہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں یار؟ یہ انڈیا کے لوگ ہیں، یہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں. یہ کون ہیں بیچارے؟ یہ کوئی اقلیت ہیں جو وہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ ڈیلی بندہ وہاں سے اغوا ہوتا ہے. ایک تو ٹھیک ہو گیا جی، تنویر ہندڑ واپس چلا گیا، سارے کرمنل چلے گئے، معاہدے ہو گئے کہ اب پولیس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن کیا یہ معاہدہ ہوا کہ جی وہاں کے لوگوں کو بھی اغوا نہیں کیا جائے گا؟ وہ تو بیچارے اغوا ہو رہے ہیں، اسی طرح ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک مہینے میں 22 ستمبر سے لے کے اب تک کی آپ نکال لیں فگر، 10-12 بندے تو اس طرح چلے گئے ہیں جی، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تنویر ہندڑ صاحب کو پیسے مل گئے، 50 لاکھ ایک مل گیا، 30 لاکھ اور مل گیا، 80 لاکھ روپیہ انہیں مل گیا. اب اس کا اسلحہ لیں گے وہ، اور پھر ہم پہ استعمال ہوگا ہمارے پیسے. کیونکہ اور تنویر ہندڑ تو کہیں جا کے یورپ تو جا نہیں سکتا، نہ دبئی جا سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کا وہ اسلحہ لے اور باقی جو وہ کرنا چاہے کرے. ہاں کشتیوں میں یہ نکل جاتے ہیں جہاں مرضی جائیں. میں حیران ہوں یار، اتنا کچھ ملنے کے باوجود، گاڑیاں، بہت کچھ، نفری، یار وہاں سے لوگ آتے ہیں، کچے سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس نائٹ ویژن بھی ہیں، آپ کے پاس ڈرون بھی ہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، ان کے راستوں کا بھی پتہ ہے سب کو، آپ کے مخبر بتاتے ہیں. وہ آتے ہیں آرام سے موٹر سائیکلوں پہ، بندہ اٹھاتے ہیں، ہینڈ اوور کرتے ہیں، لے جاتے ہیں. تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. عجیب کہانی ہے جی، دردناک کہانی ہے صادق آباد کے باسیوں کی. اور لوگ اب یہی ہے کہ جی وہ چھوڑ دیں اس علاقے کو اور اونے پونے دام وہیں کے جو لوگ ہیں، وڈیرے سردار ہیں، وہ ان کی زمینیں لے لیں، وہ بھی کاشت اپنی عیاشیاں کریں، ان کی دولت میں اضافہ ہو. ڈاکوں کی دولت میں تو ویسے بہت اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کافی دنوں بعد میں نے یہ ولاگ کیا. تکلیف میں ہوں بہت زیادہ کہ یار کیوں ہماری پنجاب گورنمنٹ، جس کی چیف منسٹر صاحبہ ماں کہتی ہیں سب کے، آپ ان کی بھی تو ماں ہیں نا، جنوبی پنجاب کی بھی تو ماں ہیں. آپ اگر لاہور کی ماں ہیں، آپ اوپر پنجاب کی ماں ہیں، آپ جنوبی پنجاب کی ماں ہیں، کہ صادق آباد کے لوگ آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں، وہ سوتیلی اولادیں ہیں آپ کی. اسی طرح رینجرز ہے، آرمی ہے، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ یار اتنے سے لوگ ہیں، یہ 100 150 200 لوگ ہوں گے، اور یہ کتنی دیر کی مار ہے. ہر آدمی کے پاس سیم ہے، ہر آدمی اپنی موبائل فون یوز کرتا ہے، واٹس ایپ نہیں کرتا ہے. وہ واٹس ایپ بھی کر رہا ہو تو جس موبائل پہ چل رہا ہے ان کو نہیں پتا کون سے نمبر پہ یہ چل رہی ہے سم. ان کے فون میں سم موجود ہے، آن ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟
مہربانی کریں سر ان لوگوں پہ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ارباب اختیار سے. اور اللہ نہ کرے یہ بچہ چیف منسٹر صاحبہ کا ہو، یہ بچہ پرائم منسٹر صاحب کا ہو، یہ بچہ کسی اور بڑے افسر کا ہو جو جن کے وہ ہیں جی، تو پھر کیا ہوگا جی. بہت بہت شکریہ.